अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब का की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाती और शुरू करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर एपिसोड 64। ठीक है। आहत को उसे इजाज़त देते भी अजीब लगा था। उसकी इजाज़त मिलते ही अबीला उसके करीब आई और फिर घुटनों के बल होती उसके बराबर आकर अपने लब उसके माथे पर रख गई। 1 2 3 और फिर कुछ पल यूं ही गुजर गए। आहत को लगा उसकी पेशानी अबीला के लम से सुलग उठी हो। उसकी चूड़ियों की खनक से कमरा गूंज उठा था। अबीला खुद ही उससे दूर होकर उसके सामने ही और गहरी हिचकी भरी। आप मुझसे बहुत नफ़रत करते हैं ना? तो मैं अब बहुत बहुत दूर जा रही हूँ। आपसे जाते हुए एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। वो आपके फ़ोन में है, तो चेक करें। अबीला ने अटकते गहरी हिचकियाँ भरते अपनी बात मुकम्मल की तो उसकी हालत पर वो परेशान हुआ। क्या हुआ है तुम्हें? आहत उसकी निडार हालत देखकर परेशान हुआ। आपका फ़ोन। वह बात अधूरी छोड़कर गहरे सांस भरने लगी तो वह उसके सराह पर उठकर फ़ोन चेक करने लगा, मगर फ़ोन में उसे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। लेकिन तभी उसका दिल बेचैन हुआ जब नज़र फेसबुक मैसेंजर पर पड़ी, जहां न्यू मैसेजेस शो हो रहे थे। उसका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड था, तभी नोटिफिकेशन आ रही थी। उसने एक नज़र अबीला को देखा जो अब दूसरी तरफ करवट किए हुए थी। उसने तेज़ी से मैसेंजर खोला तो ये देखकर उसका दिल धड़क उठा कि उस लड़की की तरफ से मैसेजेस आए हुए थे जिसे वो चाहता था। उसने तेज़ी से मैसेजेस खोले तो निगाह पहले मैसेज पर जा पड़ी, जहाँ लिखा था कि आप हमेशा से मुझे देखना चाहते थे ना, तो आप मुझे देख लीजिए, लेकिन पहली बार नहीं बल्कि आखिरी बार। पहली बार आप बहुत बार मुझे देख चुके हैं और हर बार ठुकरा भी चुके हैं। आपका बार बार ठुकराना बर्दाश्त नहीं कर पाई, तभी आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ ताकि आपको भी सुकून मिल सके और मुझे भी। आपको लगता होगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मगर आप गलत हैं। मैं खूबसूरत नहीं हूँ। खूबसूरत होती तो आप मुझे कभी ठुकराते नहीं। मैंने बताया था ना कि मेरा महबूब हुस्न परस्त है। तो अब आप बताइएगा कि मैं ठीक कहती थी या नहीं। इस तहरीर के बाद एक तस्वीर थी जो डाउनलोड होने वाली थी। आहद ने धड़कते दिल के साथ उसे डाउनलोडिंग पर लगाया, जबकि नीचे मौजूद कैप्शन पढ़ा, जिसे देखकर उसके दिल की हालत अजीब हुई, क्योंकि कैप्शन में लिखा था आपकी कम सूरत कागजी बीवी। आहद का ध्यान बेसाख्ता अबीला पर गया, मगर वो अब भी दूसरी तरफ रुख किए पड़ी थी। उससे नज़र हटाकर आहद ने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो उसे लगा सातों आसमान उसके सर पे टूट पड़े हों। वो शशदर सा फ़ोन को देखे गया, जहाँ अबीला की तस्वीर जगमगा रही थी। वलीमे की दुल्हन बनी अबीला, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसने फ़ोन को यूं छोड़ा जैसे फ़ोन ने उसे डंक मार दिया हो। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अबीला अबीला मेरी मासूम है। वो अपने बाल नोचता बेयकीनी से अबीला की पुश को देखता बड़बड़ाया, फिर तेज़ी से फ़ोन उठाकर देखा कि शायद उसे देखने में गलती हुई हो, मगर नहीं, वो अबीला ही थी। जिस लड़की को वो मासूम के नाम से जानता था और जिससे वो मोहब्बत करता था, वो अबीला ही थी। वो फ़ोन को ज़ोर से दीवार पर मारता गुस्से में अबीला की तरफ गया और एक झटके से उसे बाजू से थामकर उसका रुख अपनी जानिब किया, मगर उसका रुख जैसे ही उसकी तरफ हुआ वो दहल गया, क्योंकि अबीला के मुँह से झाग निकल रही थी। अब अबीला, क्या हुआ तुम्हें? वो उसका गाल थपथपाता बदहवास से उससे पुकारने लगा, मगर उसका वजूद साकित था, जिसमें ज़रा सी भी जुम्बिश नहीं हो रही थी। अचानक उसके कानों में अबीला की कुछ देर पहले की गुफ्तगू गूंजी तो वो नफ़ी में सर हिलाता तेज़ी से उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर वो कैसे जागती। वो तो शायद अगले सफ़र को रवाना हो चुकी थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो हज़ियानी अंदाज में चीखता तेज़ी से उसके बेजान होते वजूद को उठाकर बाहर भागा तो उसकी चीखें सुनकर जाकिर साहब और रामीन बेगम भी बाहर निकल आईं। या मेरे खुदा, क्या हुआ इसे? रामीन बेगम दिल पे हाथ रखती तेज़ी से उसके करीब आई, मगर अबीला के मुंह से निकलती झाग देख कर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये मर जाएगी मॉम, मैं इसे मरने नहीं दे सकता। इसे बचा लें प्लीज़। अबीला के नाजुक को कमज़ोर से वजूद को बाहों में थामे वो बेबसी के मारे रो पड़ा था। आंखों के सामने अबीला से हुई हर मुलाकात लहरा रही थी, जबकि कानों में अपनी ही तरफ बातें और ताने गूंज रहे थे जो अबीला को मारा करता था। कभी उसके कमज़ोर सरापे को लेकर, कभी उसकी सांवली रंगत को लेकर और कभी उसके आम नैन और नकुश को लेकर।
اس نے زہر کھا لیا ہے شاید، جلدی چلو۔ ذاکر صاحب فکر مندی سے کہتے تیزی سے باہر آ کر گاڑی نکالنے لگے۔ ابھی جان نے ایسا کیوں کیا یہ پوچھنے اور آہا سے باز پرس کرنے کا وقت نہیں تھا ان کے پاس۔ رامین بیگم بھی تیزی سے دوسری طرف آ کر بیٹھی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ لوگ ہسپتال کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ گھر آنے کے بعد جلدی منام کو ملحان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جو آج کچھ مختلف تھا، اور وجہ کمرے کی سجاوٹ تھی جسے گلاب اور موتیے کے پھولوں سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ کنسول ٹیبلز پر جگہ جگہ گلاس کینڈلز جلائی گئی تھیں، جبکہ گلاب کے پھولوں کے بکے بھی رکھے ہوئے تھے جو کمرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ کئی دنوں سے یہاں رہ رہی تھی لیکن آج اس کے احساسات کچھ الگ تھے، جس کی وجہ شاید آنے والا وقت تھا جب وہ خود کو مکمل طور پر ملحان کو سونپ دینے والی تھی۔ ملحان کو سوچتے ہی اس کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں، لیکن بار بار المیر کا خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا جسے وہ جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ منام اس کے نام سے جانی جائے اور ہمیشہ اسی کی بیوی بن کر رہے، اور منام نے ایسا ہی سوچا بھی تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا تھا۔ حالات کی وجہ سے منام کو دوسری شادی کرنی پڑی تھی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے خیالات سے دوستی ملحان کا انتظار کرنے لگی، مگر 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی وہ کمرے میں نہیں آیا تو تھک ہار کر وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی اور وہاں سے پیک کیا ہوا اپنا گفٹ لے آئی جو وہ ملحان کو دینے والی تھی۔ اس نے گھڑی کو دیکھا جو 12 بجا رہی تھی، مگر ملحان اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا، جس پر اسے پریشانی ہوئی، لیکن تبھی دروازہ کھلا اور ملحان اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ وہ کوٹ صوفے پر پھینکتا تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا جب منام تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے ملحان، آپ کا گفٹ۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے بنا وہ خوشی سے اس کا تحفہ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تو ملحان نے درستگی سے اسے وہ گفٹ کھینچا اور پھر بڑے جارحانہ انداز میں اس پر کی پیکنگ پھاڑی اور اندر سے نکلی پینٹنگ اپنے سامنے کی۔ وہ پورٹریٹ تھا، ملحان کا خوبصورت سا پورٹریٹ جو منام نے خود پینٹ کیا تھا۔ ملحان نے سرسری سے انداز میں اپنے پورٹریٹ کو دیکھتے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور پھر اسے اپنی مطلوبہ چیز مل بھی گئی، وہ سگنیچر جو منام کے تھے اور ایک کونے میں کیے گئے تھے، انمول۔ یہ نام پڑھتے ہی وہ ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ عجیب سی ہنسی تھی اس کی جس سے منام تعجب کا شکار ہوئی، مگر اگلے ہی پل وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ اٹھی جب ملحان نے کھینچ کر وہ پینٹنگ دیوار پر دے ماری جو ایک دھماکے سے دیوار پر لگتی تیزی سے نیچے گری اور نیچے گرتے ہی اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ ملحان کے عمل پر دنگ سی وہ بس اس کا نام ہی پکار پائی تھی۔ ملحان کے چہرے پر چھائے غیظ و غضب کو دیکھتے ہوئے جہاں الجھی وہیں دل بھی خوف میں ڈوبا۔ ملحان نے جواب دینے کے بجائے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ڈائری نکالی جسے دیکھ کر منام کا سانس حلق میں آ اٹکا، یعنی اس نے ڈائری پڑھ لی تھی، وہ اینجل کے بارے میں جان گیا تھا۔ ملحان نے وہ ڈائری اس کی طرف اچھالی جو اسے کندھے سے ٹکرا کر نیچے جا گری۔ تکلیف کی ایک شدید لہر منام کے کندھے میں اٹھی تھی، مگر اس تکلیف پر ملحان کی بے اعتباری کا احساس حاوی ہو گیا تھا۔ میں سب بتاتی ہوں ملحان، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتی اٹک کر کہتے اس کی جانب پڑی تھی جس کی سیاہ آنکھیں بے تحاشا سرخ پڑ رہی تھیں غصے سے، ضبط سے۔ منام اب کسی امتحان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، بہت مشکل سے وہ نارمل ہوئی تھی، ملحان کے ساتھ جڑے اس رشتے کو قبول کیا تھا اور اب وہ ملحان کی بے اعتباری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے بھی ملحان اسے غلط سمجھتا تھا لیکن تب وہ غلط تھا، تبھی احساس ہونے پر شرمندہ بھی تھا، مگر اب تو منام کی ڈائری سب چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی اور اب وہ سچ میں اسے بد کردار سمجھے گا جس کو اینجل نامی کسی شخص سے محبت تھی اور پھر اسے المیر سے بھی محبت ہو گئی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنی ڈائری میں سب کچھ لکھا تھا کہ اسے کیسے وہ المیر کو اینجل سمجھ کر غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ کیا سمجھاؤ گے تم مجھے؟ ہاں، یہ کہ تم لڑکوں سے محبت کا اظہار کر کے ان کو اپنے پیچھے لگا کر اپنی آنا کو تسکین دیتی ہو، یا یہ کہ محبت کا دم کسی سے بھر کر شادی کسی اور سے کرتی ہو؟ ملحان اس کے قریب آتے اسے بازوؤں سے سختی سے دبوچ کر حلق کے بل دھاڑا تو وہ اس کے لفظوں پر ساکت سی ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں میں بہتے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی بڑبڑائی، مگر ملحان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ آہا سے کیا تعلق تھا تمہارا؟ وہ جو نیچے گری بری طرح زخمی ہوئی تھی، ملحان کے سوال پر چونک کر اسے دیکھا۔ اسے سوال کی نوعیت سمجھ نہیں آئی تھی۔ آہا سے اس کا کیا مطلب تھا بھلا؟ آہت بھائی؟ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی، نیچے گرنے سے اس کی پسلی پر زور پڑا تھا جہاں اب درد ہو رہا تھا، مگر وہ برداشت کر رہی تھی۔ واو، پہلے کسی سے ریلیشن شپ میں رہو اور پھر اسے بھائی بول دو۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا، مگر وہ ہنسی بھی بڑی اذیت بھری تھی۔ ملحان؟ اس کے لفظوں کا مفہوم سمجھتی وہ بے ساختہ چیخ گئی۔ کیا ملحان؟ مجھے کتنا پاگل بناؤ گی تم؟ پہلے میں
پھر مجھ سے دل نہیں بھرا تو احد میرا ہی بیسٹ فرینڈ؟ اس معصوم جھوٹی فطرت سے اور کس کس کو دھوکہ دیا ہے تم نے؟ اس کے لفظ میں زہر ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ اگر وہ ڈائری پڑھ چکا تھا تو اس پر ایسے الزام کیوں لگا رہا تھا؟ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایسے الزام مت لگائیں مجھ پر۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی بلک اٹھی تھی۔ اس کی باتیں، اس کے الزام سن کر اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ الزام نہیں، حقیقت ہے یہ۔ تم جانتی تھی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، سچی محبت کی تھی تم سے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا انمول؟ ملحان بھڑک کر بولا، مگر اس کے منہ سے یہ سب سنتی منام اس کے منہ سے انمول سنتی اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ اینجل؟ وہ بنا آواز بولی تو وضعیت سے ہنسا۔ ہاں، اینجل، وہی اینجل جس سے باتیں کرتی نہیں تھکتی تھی تم، وہی اینجل جس نے تمہیں اپنی مورنی بنایا تھا، وہ مورنی جس کے بغیر اس کا مور مر جاتا ہے۔ میں بھی مر جاتا اگر مجھے تمہارے دھوکے کا پتہ نہ چلتا تو۔ ملحان نفرت سے پھنکارا تو منام نفی میں سر ہلاتے اس کی طرف بڑھی۔ ملحان اس کا اینجل تھا، اس انکشاف نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا دی تھیں۔ ایک طرف عجیب خوشی تھی کہ ملحان اس کا اینجل تھا، تو دوسری طرف ملحان کی ناراضگی کا خوف، اسے کھو دینے کا ڈر تھا۔ وہ اس کا اینجل تھا جس سے اس نے شدید محبت کی تھی مگر اسے پا نہیں سکی تھی۔ اس کا اینجل ملحان تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس بات پر خوش ہوئے یا روئے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ملحان، میں نے وہ سب غلط فہمی میں کیا۔ المین نے کہا وہ اینجل ہے، مگر وہ میرے اینجل نہیں تھے۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی اور میں نے ان سے شادی کر لی انہیں اینجل سمجھ کر، مگر حقیقت میں مجھے شادی کے بعد پتہ چلی تھی۔ آپ نے ڈائری پڑھی ہے نا؟ پھر کیوں مجھے دھوکے باز کہہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہاتھ تھام کر اپنی صفائیاں دے رہی تھی جب ملحان نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ پڑھ چکا ہوں ڈائری، اور میں المیر کی بات کر بھی نہیں رہا، میں احد کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تو احد کی زندگی کیوں تباہ کی؟ ملحان نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ منام کے آنسو اس کی دی وضاحتیں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ اسے بس پتہ تھا تو اتنا کہ اس نے جس لڑکی سے محبت کی، اس نے احد کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی زندگی برباد کر دی، کہ آج بھی وہ اس کی محبت کا دم بھرتا ہے اور اپنی بیوی کو بیوی ہی نہیں سمجھتا۔ اور سب سے بڑی اذیت کی بات تو یہ تھی کہ اس کا بیسٹ فرینڈ اس کی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ بے شک احد نہیں جانتا تھا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کی بیوی ہے، مگر ملحان یہ سوچ سوچ کر ہی تل تل مر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، احد بھائی تو میرے بھائی جیسے ہیں، ان کو میں اچھے سے جانتی بھی نہیں۔ ملحان، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ منام بے بسی سے بولی تھی، آنسو تواتر سے بہتے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کروں گا؟ تم ہی احد کی وہ آن لائن فرینڈ ہو جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور اتنی محبت کہ تمہارے دھوکے کے بعد بھی وہ ابیلا کو وہ اہمیت نہیں دے رہا جو اسے دینی چاہیے تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے آج ابیلا اتنی تکلیف میں ہے۔ ملحان نے کہا تو اس کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ احد کی آن لائن فرینڈ؟ وہ تو احد کی آن لائن فرینڈ نہیں تھی، بلکہ اسے تو احد کی آئی ڈی بھی نہیں پتہ تھی۔ ملحان نے اسے بتایا تھا کہ احد کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا، مگر اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا، جس کے بعد احد ابیلا کے ساتھ وہ سب کر رہا تھا۔ احد جس بھی لڑکی سے محبت کرتا تھا مگر وہ منام نہیں تھی۔ میں وہ نہیں ہوں ملحان، میں وہ نہیں ہوں۔ میں نے صرف ایک شخص سے دوستی کی تھی اور وہ اینجل کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے صرف اینجل سے محبت کی تھی، میں نے کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ وہ روتے ہی ملحان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ملحان کچھ بھی سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہیں ہے مجھے تمہاری بات پر یقین۔ تم نے جو باتیں احد سے کیں وہی باتیں مجھ سے بھی کیں۔ احد مجھے بتاتا تھا آ کر، اور تمہاری ہر بات وہی ہوتی تھی جو تم مجھ سے کرتی تھیں۔ تم نے جس دن مجھ سے محبت کا اظہار کیا اسی دن احد نے کہا کہ اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی اس کی فیس بک فرینڈ سے، جسے اس نے دیکھا تک نہیں، اور دیکھا تو میں نے بھی تمہیں نہیں تھا۔ اس لڑکی نے اس سے اچانک رابطہ بند کر دیا، اور تبھی تم نے بھی مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ اس لڑکی نے آئی ڈی ڈی ایکٹیویٹ کی اور تم نے بھی اسی وقت آئی ڈی ڈی ایکٹیویٹ کر دی۔ اس نے بھی اس کے بعد ایک بار ایکٹیو ہو کر احد سے رابطہ کیا، اور تم نے بھی۔ اس نے بھی احد سے کہا کہ اس کی شادی ہو گئی، اور تبھی تم نے بھی مجھ سے کہا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم خوش نہیں ہو۔ تم میرے پاس واپس لوٹنا چاہتی تھیں کیونکہ تم خوش نہیں تھیں، لیکن میں نے خود تمہیں انکار کر دیا کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو جسے دوسرے لڑکوں کے دل سے کھیل کر ان کو توڑنا اچھا لگتا ہے۔ ملحان بولتا جا رہا تھا اور وہ اس کا زہر میں ڈوبا لہجہ سن کر اپنے جسم کو نیلو نیل ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ جی تو جناب، اب تک لے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ تو آخر کار آج ہی سامنے آ گیا کہ ملحان ہی اینجل ہے، لیکن اتفاق دیکھیں آپ کہ احد کی جس سے دوستی ہوئی وہ ابیلا تھی، اور
ابیلا اور منام کی باتیں سیم ہوتی تھیں۔ اب ملحان کو پھر سے غلط فہمی ہو گئی ہے اور اس غلط فہمی کے بت کو ٹوٹنے میں نہ جانے کتنا وقت لگے گا۔ کیا منام کی زندگی میں پھر سے مشکلات آئیں گی یا خوشیوں کے پل بھی اس کی زندگی میں مستقل ٹھہریں گے؟ یہ تو ہمیں آگے ہی پتہ چلے گا۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔